प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनी यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की डिवाइन डायरेक्शन का टॉपिक है हमारी जान का लंगर, एंकर ऑफ आवर सोल। और इसके लिए हम पहला हवाला पढ़ेंगे इब्रानियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत से। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यस्सु हमेशा के लिए मलकिसिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। और दूसरा हवाला हम रोमियो का खत, उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और आज हम एंकर ऑफ आवर सोल, हमारी जान का लंगर के ताल्लुक से जानेंगे कि पौलुस रसूल जो है वो किस एंकर की, लंगर की जो है वो बात कर रहा है। और जब हम लंगर की बात करते हैं, एंकर की बात, तो हर शख्स लंगर से वाकिफ है कि लंगर, एंकर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जहाजों में होता है, जो जरूरत पड़ने पर जहाजों को बंदरगाहों पर रोकने के लिए या समुद्र के अंदर जब जहाज होते हैं, बहरी जहाज, तो उनको ड्रिफ्टिंग से, हिलने से रोकने के लिए जो है वो एंकर जो है वो डाले जाते हैं, लंगर डाले जाते हैं, ताकि जहाज जो है वो रुक जाए, स्मूथ हो जाए और हवा की वजह से वो हिलना बंद कर जाए। तो जब हम लंगर को देखते हैं तो दुनिया में 2 तरह के एंकर, लंगर जहाजों में यूज होते हैं। एक आरजी लंगर होता है और एक मुस्तकिल लंगर, यानी एक टेम्परेरीली एंकर यूज किया जाता है और एक परमानेंट एंकर जो है वो दुनिया में यूज करते हैं। और हम जो बात करेंगे वो टेम्परेरीली एंकर की, जो जहाजों में, बहरी जहाजों में, समुद्री जहाजों में मुश्किल तौर पर जहाज को जो है वो बंदरगाहों में या समुद्र में मुश्किल तौर पर उनको कायम रखने के लिए, उनको हिलने के लिए, हिलने से बचाने के लिए जो है वो मुस्तकिल लंगर जो है वो डाले जाते हैं। और मुस्तकिल जो लंगर होते हैं ये बड़े बड़े जहाजों को जो है वो कायम रखते हैं। और उनको कायम रखने के लिए पहले इन एंकर्स को, लंगरों को जो है वो मजबूत बनाया जाता है। बाज लोहे के लंगर होते हैं और बाज जगह पर रॉक की बड़ी बड़ी जो है वो पत्थरों की बड़ी बड़ी जो स्लैब्स होती हैं, उनको पानी में डालकर बड़े बड़े पत्थरों को जो है वो जहाजों को जो है वो हिलने से रोका जा सकता है। और ये लंगर ना सिर्फ आम हालात में बल्कि स्फीयर वेदर कंडीशन में भी जहाजों को जो है वो डूबने से जो है वो बचाते हैं। हवाओं के तपेड़ों से जो जहाज पर लगते हैं और जिससे जहाज के डूबने की, पानी में गर्क होने का अंदेशा होता है, लेकिन इन लंगरों की वजह से जो है वो जहाज जो है वो कायम रहता है और टूटने और डूबने से जो है उसको ये लंगर जो है वो बचाते। हवाओं से, तूफानों से, आंधियां जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, तूफान जितने मर्जी क्यों ना बड़े हो, चाहे कश्ती जो है या बहरी जहाज जो है वो
جتنی مرضی اس پر ہوا کے تپیڑے لگیں، لیکن ان لنگروں کی وجہ سے وہ جہاز شدید برے موسموں میں بھی جو ہے وہ قائم اور دائم رہتے ہیں۔ اور یہ میرا بتانے کا اس لیے ہے تاکہ ہم جو جہازوں میں جس کی پالوس رسول ٹرمنالوجی یوز کرتا ہے، ان پہلے لنگر کو ایک مختصر طور پر اس کو ہم جان سکیں کہ پالوس رسول جو ہے یہاں پر لنگر کی ٹرمنالوجی جو ہے، ٹرم کو کیوں جو ہے وہ یوز یہاں کر رہا ہے۔ اور جب پالوس رسول جہازوں کے اس لنگر کو یہاں پر یوز کرتا ہے تو پالوس رسول کا اپنا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ وہ سمندروں میں جہازوں پر، بحری جہازوں پر سفر کرنے والا شخص تھا، اور اس نے دیکھا کہ لنگر اینکر جہازوں میں کس طرح سے جہاز کو جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں طوفانوں سے، غرق ہونے سے، ڈوبنے سے جو ہے وہ کس طرح شدید سویئر ویدرز میں بھی جو ہے وہ ان کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اس نے ان کو دیکھتے ہوئے یہاں پر لنگر کی ٹرم کو جو ہے وہ یوز کیا ہے۔ تو ہمیں یہ پہلے جاننا ہے کہ ہماری جان کا لنگر، اینکر آف آور سول، یہ کیا ہے؟ پالوس رسول کس لنگر کی جو ہماری جان کا ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ یہاں پر جب ہم اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اگر آپ پچھلی آیت میں پڑھیں تو وہاں پر اس کے بی پارٹ میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے امید جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور خدا جو ہے وہ پالوس رسول کے ذریعہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس امید کو اپنے قبضہ میں لائیں۔ اور پھر وہ اس آیت کو کہتا ہے کہ وہ ہماری جان کا ایک ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے، یعنی امید ہماری جان کا لنگر ہے، یعنی امید جس کی پالوس رسول جس کو تشبیہن یوز کر رہا ہے لنگر سے، وہ بیسیکلی لنگر کو جو ہے ہوپ، امید ریپرزینٹ کر رہی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان کا لنگر ہے، ہماری جان کا لنگر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان کا لنگر، اینکر آف آور سول، وہ ہوپ ہے، امید ہے۔ اور امید کیا ہے؟ جب ہم اس کو گریک لینگویج میں دیکھتے ہیں تو گریک میں ورڈ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ایلپس ہے، جس کا مطلب ایکسپیکٹیشن آف گڈ تھنگس، اچھی چیزوں کی توقع کرنا۔ اور ان کرسچن سینس، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جوائفل، کانفیڈنٹ ایکسپیکٹیشن آف اٹرنل سالویشن، یعنی شادمان اور پر اعتماد توقع کرنا ابدی نجات کے لیے۔ یعنی یہ امید یہ دنیا کی چیزوں پر نہیں ہے، یا دنیا کے دولت پر نہیں ہے، دنیا کی رشتوں ناتوں پر نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز پر یہ امید جو ہے وہ نہیں، بلکہ اس کا روٹ، اس کا جو ہمیں جڑ ملتی ہے وہ اٹرنل سالویشن، یعنی ابدی نجات پر ہے، ابدی زندگی پر۔
اور ابدی شادمانی پر، لازوال ابدی میراث پر. یعنی یہ امید ہماری ابدی چیزوں پر ہے. جوائفل، کانفیڈنٹ ایکسپیکٹیشن آف اٹرنل سالویشن، اٹرنل تھنگس. تو اس لیے پالوس رسول جب جہازوں کے لنگروں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ایک کرسچن مسیحی زندگی کو دیکھتا ہے کہ وہ کس پر منحصر ہے، وہ کیسے اس زمین پر قائم اور ثابت اور محفوظ جو ہے وہ رہ سکتی ہے. تو وہ جیسے جہازوں کے، بحری جہازوں کے لنگروں کو دیکھتا ہے، تو ویسے ہی وہ جب مسیحی زندگی کو دیکھتا ہے تو جو اس کی نظر میں جو لنگر اس کو نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگیاں جو ہیں وہ قائم دائم رہتی ہیں، وہ ہے امید. یعنی امید لنگر ہے جس کی بات پالوس رسول جو ہے وہ کر رہا ہے. اور امید کے تعلق سے جو ہم نے دوسرا حوالہ پڑھا کہ خدا باپ امید کا چشمہ ہے. یہ امید ہماری زندگیوں میں کیسے آتی ہے؟ یہ امید جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ امید ہماری زندگیوں میں آتی ہے. اور یہ کیسے، کون دیتا ہے؟ یہ خدا باپ ہمیں یہ دیتا ہے اس وقت جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے پاس آ جاتے ہیں. راست بازی، دینداری کی زندگی بسر کرنے کے لیے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، بورن اگین ہوتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، تو پھر جب یسوع کے وسیلہ سے ہم باپ کی حضوری میں آتے ہیں تب باپ ہمیں یہ امید دیتا ہے. اور کس کے ذریعے سے؟ بائی دی پاور آف ہالی اسپرٹ. خدا جو امید کا چشمہ ہے، یعنی امید خداوند کی طرف سے آتی ہے، خدا باپ کی طرف سے. جب ہم یسوع مسیح کی ذات کے وسیلہ سے اس کے پاس آ جاتے ہیں تو باپ امید دیتا ہے. باپ مسیحیوں میں، ایمانداروں میں جو ہے وہ امید کو اجاگر کرتا ہے. کوئی بھی شخص اس دنیا میں یہ امید جو خدا دیتا ہے، جو ایکسپیکٹیشن آف ایٹرنل لائف ہے، جو ایکسپیکٹیشن آف ایٹرنل سالویشن ہے، یہ اپنے آپ سے، اپنی ایفرٹ سے جو ہے وہ نہیں اس پر قبضہ کر سکتا یا اس کو اپنی زندگی میں اپنے پاس وہ لے سکتا ہے. یہ باپ دیتا ہے پاک روح کی قدرت سے. یہ پاک روح کی قدرت سے باپ یہ امید جس کی بات پالوس رسول کر رہا ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ دیتا ہے. اور کیسے؟ ایمان لانے سے. وہ ساری شادمانی اور اطمینان سے معمور کرتا ہے. یعنی اس امید کے ساتھ دو چیزیں وابستہ ہیں، یہ شادمانی، اطمینان، تسلی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ آتی ہے. یعنی جب خدا ہمیں امید دیتا ہے تو ہمیں امید کے ساتھ وہ ہمیں خوشی دیتا ہے، جوائے دیتا ہے، شادمان کرتا ہے اور اپنے پیس سے، اپنے اطمینان سے، اپنی سلامتی سے ہمیں معمور کرتا ہے. اور پاک روح پھر کیا کرتا ہے؟ اس امید کو، بلکہ زندہ امید کو
ہماری زندگیوں میں زیادہ جو ہے وہ کٹتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ امید ہم ابراہیم کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ باپ نے، یہوہ خدا نے یہ امید سب سے پہلے جو ہے وہ ابراہیم کو دی، جب اس نے ابراہیم کو اپنی حضوری میں چلنے کا کہا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ چلنا شروع ہو گیا، تو پھر خدا نے جب اس کو برکتوں کا وعدہ کیا اس سے کہ میں تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا، تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، تو پھر خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا اور اس کو امید دینے کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی، اور اپنی ذات کی قسم کھا کر خدا نے اس کو امید دی، اور ابراہیم نے بھی اس امید کو جو اس نے خدا سے حاصل کی، صبر کے ساتھ صبر کر کے وہ چلتا گیا، اور بائبل مقدس میں آیا ہے کہ اس نے وعدہ کی ساری چیزوں کو حاصل کر لیا۔ کیسے؟ صبر کر کے، یعنی صبر سے ہماری زندگیوں میں امید پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خداوند پر توکل کرتے، پر اعتماد ہو کر اس پر نظر کرتے ہیں، تو پھر یہ امید خدا باپ پاک روح کی قدرت سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور پالوس رسول رومیو کے خط اس کے 5ویں باب میں امید کے تعلق سے کہتا ہے کہ مصیبتوں میں بھی جو ہے وہ خوش رہو، مصیبتوں پر بھی وہ فخر کرو، کیونکہ مصیبت سے صبر، صبر سے پختگی، پختگی سے جو ہے وہ امید، اور امید سے جو ہے وہ شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جب انسان ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، یسوع مسیح کو وہ جو ہے اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ مصیبتوں میں سے گزرتا ہے، پختگی یعنی میچورٹی، ایکسپیرینس اس کو حاصل کرتا ہے، اور اس ایکسپیرینس سے امید حاصل ہوتی ہے، اور اس امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی امید نہیں ہے، یہ مسیح یسوع میں ہم باپ سے امید حاصل کرتے ہیں، اور یہ امید پاک روح اپنی خدا باپ کی محبت کے ذریعہ سے جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یعنی خدا اپنی محبت میں جو اس کو اس دنیا میں ہے، خاص طور پر ایمانداروں سے، راست بازوں سے، مقدسوں سے، وہ اس محبت میں جو ہے پاک روح کی قدرت سے جو ہے وہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور پاک روح پھر کیا کرتا ہے؟ خوشی دیتا ہے، شادمان کرتا ہے۔ اور اس امید کو جیسے جیسے ہم کرسچینٹی میں، اسپرچل لائف میں خدا کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ امید بھی جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس امید کو حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب خدا باپ اس امید سے ہمیں معمور کرتا ہے، تو اس امید جو ہماری جان کا لنگر ہے، اس کے ساتھ پاک روح میں بڑھنا ہے۔ جب پاک روح میں بڑھیں گے تو پھر ہماری امید، ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ دن بدن خدا کی ذات پر، بیٹے کی ذات پر، پاک روح کی ذات پر جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لنگر، یہ اینکر کس طرح
جہازوں کو تھام کر ان کو قائم اور ثابت رکھتے ہیں طوفانوں میں، آندھیوں میں، سمندری طوفانوں میں کس طرح سے ان کو قائم رکھتے ہیں، اسی طرح ہماری جان کا لنگر جو ہماری امید ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ ثابت ہے، جو ہے وہ قائم رہنے والا ہے۔ یعنی امید ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ہلنے والا نہیں، یا جو عارضی لنگر ہے وہ نہیں، بلکہ ثابت، یعنی سکیور، پروٹیکشن دینے والا، اور سٹینڈ فرم جو ہے وہ قائم رہنے والا ہے۔ یعنی ہماری امید ہماری زندگیوں کو اور ہمارے ایمان کے جہاز کو جو ہے وہ محفوظ اور قائم رکھنے والی ہے۔ یعنی یہ امید جو ہماری خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو باپ ہمیں دیتا ہے روح القدس کی قدرت سے، یہ امید اس بات کی ضمانت ہے، یعنی 100% اس بات کی گارنٹی، ضمانت دیتی ہے کہ ہم قائم رہیں گے اور ہمیشہ اس کی حضوری میں کھڑے رہیں گے۔ یعنی زندگی میں جس طرح جہازوں کو سمندروں میں طوفان آتے ہیں، لنگر مضبوط ہوتے ہیں تو ان کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح اگر ہماری امید جو ہماری جانوں کا لنگر ہے وہ یسوع مسیح میں ہے، تو پھر جیسے مرضی زندگیوں میں مصیبتیں آئیں، ابلیس جیسے مرضی ہمارے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے، ابلیسی کوفتیں کھڑی ہو جائیں، بیماریاں کھڑی ہو جائیں، غم ہماری زندگیوں میں آ جائیں، آندھیاں چلیں مصیبتوں کی، غموں کی، بیماریوں کی، لیکن اگر ہماری امید، ہماری جان کا لنگر یسوع مسیح میں ہے تو پھر ہم ہمیشہ قائم رہیں گے اور اس کی حضوری میں کھڑے رہیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی امیدیں کسی اور چیز پر لگی ہوئی ہیں، اگر کسی شخص کی اس نے اپنی امیدیں کہیں پر بھی لگائی ہوئی ہیں، خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہے، تو جب یہ مصیبتیں، ابلیس، بیماریاں، مشکلات کھڑی ہوں گی تو وہ اس کا جہاز جو ہے وہ غرق ہو جائے گا۔ اس کا ایمان کا جہاز، اس کی زندگی کا جہاز اس دنیا میں گناہوں میں تباہ و برباد جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ہم اینکرز کو، لنگروں کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے وہ لنگر جو ہے وہ غلط جگہوں پر، غلط پوزیشنز پر جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو پتہ نہیں کہ ان کو اپنے لنگر کہاں پر جو ہے وہ ڈالنے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ غلط جگہوں پر جو ہے وہ لنگر انداز جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ تو ان کے غلط لنگر ڈالنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مصیبتوں کے طوفان جب آتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں اور قائم رہنے والے نہیں ہوتے، ان کے لنگر کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں، ان کے ایمان کے جو جہاز ہیں وہ غرق اور ڈوب جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لنگر جو ہے وہ دولت میں ڈالے ہوئے ہیں، دولت میں لنگر انداز ہوئے ہیں، اور جب وہ دولت پر
جس کو وہ اپنی امید بنائے ہوئے ہیں، مکمل طور پر اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں اور اس پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اپنی دولت پر جس میں ان کی امید ہے، یعنی ان کی جان کا لنگر اس دنیا کی میجورٹی کا ان کی دولت میں ہے، ان کی دولت میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، یعنی وہ دولت پر امید لگائے ہوئے کہ وہ دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، وہ دولت سے اس دنیا میں راج کر سکتے ہیں، بادشاہی کر سکتے ہیں۔ ان کی دولت ان کو جو ہے وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکال سکتی ہے، بچا سکتی، اور اپنی نگاہیں، اپنی امید، اپنی ہوپ، اپنی ایکسپیکٹیشنز اس دنیا کی دولت پر ہے جو ختم ہونے والی ہے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اپنی امید کو اس پر لگائے ہوئے ہے، تو بھی جب ہم نے ابھی ریسنٹلی پینڈیمک کو دیکھا، کووڈ-19 کو، جو اب پھر سے اس کی دوسری لہر پوری دنیا میں اٹھ رہی ہے اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بزنس مین پریشان ہیں، کاروبار ڈسٹروائے ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ رننگ میں نہیں آئے، تو پھر سے جو ہے یہ لہر دنیا میں اٹھ رہی۔ لیکن جب یہ لہر عروج پر تھی، پہلی لہر میں کرونا وائرس کی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کی امیدیں جو ان کی دولت پر تھی وہ ٹوٹ گئیں، یعنی وہ جو دولت پر انحصار کرنے والے تھے، دولت پر امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ ہم فلاں کر لیں گے، میڈیسن کھا لیں گے یا ویکسین کو حاصل کر لیں گے، تو کسی قسم کی ان کی دولت نے ان کی مدد نہیں کی، بلکہ وہ اپنی اس دولت پر کی امیدی میں جو لگائے ہوئے تھے غرق ہو گئے، اور آج تک اس پیریڈ میں سے گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کی جو ہے وہ انہوں نے خدا کی طرف رجوع نہیں کیا یا خداوند کو اپنی امید نہیں بنایا، بلکہ ابھی تک اس دولت پر جو ہے وہ نظریں گڑائے ہوئے ہیں۔ اور پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو وہ کہتا ہے، پاک روح کی ہدایت سے اس کو نصیحت کرتا ہے، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم کر کہ وہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے چیزیں افراد سے بخشتا ہے۔ تو تیموتھیوس کو پولس رسول کہتا ہے کہ اس دنیا کے، اس جہان کے دولت مند جو دولت کے گھمنڈ میں ہیں اور اس دولت کے گھمنڈ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ ان کو حکم کر کہ وہ ایسا نہ کریں اور ناپائیدار، ختم ہونے والی یہ دولت اس پر امید نہ لگائیں، یعنی اس پر اپنی جان کا لنگر اس پر نہ ٹکائیں، اپنی امیدیں اس دنیا کی دولت پر نہیں جو ختم ہونے والی ہے۔ آج دولت ہے اور کل نہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ عقاب کے پر لگا کر اٹھ جاتی ہے، اور سلیمان کہتا ہے کہ تو کیوں اس چیز پر یعنی دولت پر نگاہیں لگائے ہوئے ہے، نظریں لگائے ہوئے ہے جو ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ دنیا کی حشمت، یہ دنیا کی دولت، یہ فانی چیزیں ہیں، ناپائیدار چیزیں، ان کو ابدیت حاصل نہیں ہے۔ یہ
جو ہیں یہ فانی ہیں، اور ضرور ہی خدا ان چیزوں کو جو ہے وہ غرق کر دے گا۔ اور جو لوگ دولت پر کے گھمنڈ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دولت کی امید میں رہتے ہیں، یا اپنی امیدیں اس دولت پر لگائی ہوئی ہیں، وہ ضرور اور جلد ہی جو ہے وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے کووڈ-19 میں بھی دیکھا، اسی طرح یہ وبائیں، یہ پینڈیمک جو ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، جیسے جیسے سال گزریں گے، یہ دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور اس سے بھی بڑے پینڈیمک دنیا میں آئیں گے۔ اس دنیا کے دولت مندوں کو، اس دنیا کے شریروں کو، اس دنیا کے گنہگاروں کو، جنہوں نے اپنی امیدیں جو ہیں دولت پر گڑائی ہوئی ہیں، وہ ضرور ان کو ہلاک کرے گا۔ لیکن ان سب پینڈیمک میں، ان سب مصیبتوں میں، ان سب جو ہے وہ پریشانیوں میں، دکھوں میں، وہ لوگ جن کی جان کا لنگر جو مسیح میں ہے، جن کی امید مسیح ہے، جن کا جو جان کا لنگر یسوع مسیح ہماری امید ہے، اگر وہ ہے تو وہ ہمیشہ ان کو قائم اور ان کو دائم رکھے گا۔ وہ نہیں ہلیں گے، دنیا ہلے گی، دنیا تباہ و برباد ہوگی، لیکن خدا کے حضور جو اس کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کا لنگر جو ہے وہ خدا میں ڈالا ہوا ہے، وہ ہمیشہ جو ہیں وہ قائم جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح جہازوں کا لنگر ڈالا جاتا ہے سمندروں میں، تو وہ لنگر سمندروں کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم ہے اور پاک ترین مقام میں پہنچتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ لنگر اپنی امید، جب امید کا لنگر ہم ڈالتے ہیں جو ہماری جانوں کا لنگر ہے، تو جیسے جہازوں کا لنگر سمندروں کی گہرائیوں میں جاتا ہے، ویسے ہی جب ہم ایماندار لنگر ڈالتا ہے، لنگر انداز ہوتا ہے، تو اس کا لنگر سیدھا آسمانوں پر بلکہ ہولی آف ہولیز میں جاتا ہے۔ یعنی ہمارا لنگر جو ہے راست بازوں کا، ایمانداروں کا، وہ لنگر، وہ اینکر، وہ ہیونلی پلیسز میں جو ہے وہ پاک ترین مقام میں پہنچتا ہے۔ یعنی جب ہم لنگر جو ہماری جانوں کا لنگر ہے، امید خداوند میں رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں، یسوع مسیح کو اپنی امید بناتے ہیں، تو پھر ہم جہاں پر لنگر انداز ہوتے ہیں وہ ہولی آف ہولیز ہے، یعنی آسمانوں میں پاک ترین مقام، اور جہاں پر یسوع مسیح آلریڈی موجود، ملک صدق کی طرح سردار کاہن کے طور پر وہاں پہلے سے ہمارا پیشرو کے طور پر وہاں پر موجود ہے۔ یعنی کہ جب ہمارا لنگر ہولی آف ہولیز میں ہوگا، خدا کی حضوری میں، اس کی پریزنس میں، موسٹ ہائی گاڈ کی حضور میں، جب ہماری امیدیں ہوں گی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح میں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کے جہاز کو غرق نہیں کر سکتی۔ اور پولس کہتا ہے کہ بعض نے اپنے ایمان کے جہازوں کو غرق کر دیا ہوا ہے۔ کیسے؟ دنیا کی چیزوں کی خواہشوں کے وسیلہ سے، دنیا کی دولت پر امیدیں لگانے سے، یا رشتے ناتوں پر امیدیں لگانے سے، خدا پر نہیں۔ ان کی نظریں دولت پر، اور ان کی نظریں ان کے
ब्लड रिलेशंस पर हैं कि वो हमें बचा लेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो नापैद हो जाएंगे। बाज ने अपने कैरियर्स भी जाते रहेंगे, जॉब्स भी जाती रहेंगी, दौलत भी जाती रहेंगी, रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई कायम रहेगा वो खुदा का बेटा, पाक रूह और उससे मुंसलिक सब चीजें जो है वो कायम रहेगी, उनको कोई हिला नहीं सकता। तो इसलिए आज की डिवाइन डायरेक्शन, हमारी जान का लंगर, आज आपने चेक करना है कि आपकी जान का लंगर कहां पर आपने उसको लंगर अंदाज जो है वो किया हुआ है, कहां पर उसको डाला हुआ है, किस जगह पर। चेक करें, अगर खुदा की जात में है, यीशु मसीह में है और आपके अंदर खुदा ने उम्मीद दी हुई है, तो फिर आप हमेशा जो है वो कायम रहेंगे, क्योंकि आपका जो लंगर है, जो एंकर है, वो साबित, सिक्योर एंड स्टेडफास्ट है, यानी हमेशा कायम रहने वाला। और यहां पर लिखा है कि पाक तरीन मुकाम में, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह पहले से मौजूद है। और हम देखते हैं, जब पाक तरीन मुकाम के ताल्लुक से स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जमीन पर खुदा ने आसमानी टैबरनेकल का नक्शा मोसेस को दिया, और जमीन पर खैमा इज्तिमा जो था वो मोसेस के वसीला से यहां पर तामीर किया, बनाया गया, और उसमें 3 पार्ट्स थे। एक सेहन था, एक पाक मकाम और तीसरा पाक तरीन मकाम। और पाक तरीन मकाम में कोई दुनिया का शख्स जा नहीं सकता था, सिर्फ सरदार काहिन, और वो भी साल में एक बार। लेकिन उससे पीछे जो थे वो काहिन पाक मकाम में खिदमत करते थे, हर रोज खुदा के लिए बखूर जलाते थे, शमादान को सेट करते थे, शिफायत करते थे। लेकिन पाक तरीन मकाम में उनको जाने की इजाजत नहीं थी, और पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के दरमियान एक पर्दा था जो दोनों हिस्सों को सेपरेट करता था, जो हदूद बंदी जिसने की हुई थी कि इससे आगे जो है वो कोई जा नहीं सकता। और खुदा मूसा से हम कलाम हुआ, और मूसा से कहा कि तू अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर सरपोश के सामने जो अहद के संदूक के ऊपर है ना आया करे। ऐसा ना हो कि वो मर जाए, क्योंकि उसके ऊपर उस पर अबर में से मैं दिखाई दूंगा। और बताया भी कि वो कैसे आए करे, खता की कुर्बानी का बछड़ा लेकर और सौखनी कुर्बानी लेकर वो मेरी हजूरी में आया करे। यानी पर्दे के अंदर वो नहीं जा सकता, हर वक्त खड़ा नहीं हो सकता। उसको डांटा खुदा ने, क्योंकि वो बिला झिझक अहद के संदूक के सामने सरपोश के पास वो चला जाता था। और खुदा ने मूसा के जरिया से हारून को कहा कि वो ऐसा ना करे, अगर ऐसा करेगा तो हलाक हो जाएगा। और उसको बताया कि वो कैसे आए, खता की कुर्बानी और सौखनी कुर्बानी लेकर। यानी उसकी जात में जो आदम का गुनाह था, वो उस गुनाह की वजह से, मारूसी गुनाह की वजह से, वो हर वक्त या किसी भी टाइम वो पर्दा के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, बल्कि साल में एक मर्तबा वो जाया करता था। पहले जो था वो खता की कुर्बानी गुजरान कर, अपने गुनाहों को धोकर, अपनी
गुनाहों का कफारा देकर फिर वो दाखिल होता और कौम के लिए, वो खिदमत के लिए खड़ा होता और उनका कफारा देता। लेकिन हर वक्त नहीं, उसको मना कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर गुनाह था और कोई गुनहगार पर्दा के अंदर पाक-तीन मुकाम में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह बेऐब बर्रा, जिसने अपना खून लेकर, जो बेऐब खून था, जिसमें आदम का गुनाह नहीं, बल्कि जो खुदा की वसासत से, खुदा के डीएनए से, जो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, वो सरदार काहिन बना और उसके बारे में कहा कि वो अब तक मैं कसम खाई है और हटूंगा नहीं कि वो अब तक मलकिसिदक की तरह सरदार काहिन रहेगा। यानी जिस तरह मलकिसिदक का वो बेनसबनामा था, हमें नहीं मिलता, उसी तरह जब हम कहानत को, लावियों को देखते हैं, काहिनों को देखते हैं, सरदार काहिन को देखते हैं, तो उसके लिए लावी होना जरूरी था। लेकिन मलकिसिदक लावियों में से नहीं था, तो भी खुदा का सरदार काहिन था। उसी तरह मसीह ये लावियों की तरह नहीं, या लावियों के घराने से नहीं, बल्कि वो यहूदा के घराने से पैदा हुआ और मलकिसिदक की तरह वो खुदा का सरदार काहिन बना और उसने अपना ही खून लेकर पाक तरीन पर्दा के अंदर जाकर आसमानों पर, जमीनी मस्बा पर नहीं, बल्कि आसमानी मस्बा पर अपना पाक खून उसने डाला, ले गया आसमानों पर, और फिर सारी इंसानियत के लिए उसने कफारा दे दिया। और वो हर वक्त बाप की हजूरी में, होली ऑफ होलीज में वो रहता है, वो यहां पर मौजूद है। वो साल में एक मर्तबा नहीं, बल्कि वो हर वक्त बाप के पास है, उसके दाहिने हाथ जो है वो तख्त पर बैठा हुआ है। यानी वो हारून की तरह का सरदार काहिन नहीं जो कमजोर हो, जिसमें गुनाह हो। ये सरदार काहिन मलकिसिदक की तरह का बेऐब, जो इंसानी गुनाह से मुबर्रा है, जिसमें किसी किस्म की कोई तारीकी, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि पाक है, सरासर पाकीज़गी का पैकर है। वो खुदा की हजूरी में जो है होली ऑफ होलीज में खड़ा है और वहां पर हमारा पेशरो है। और जब हम अपने लंगर को डालते तो वो पर्दा के अंदर पहुंचता है, यानी उस मकाम पर जहां पर पहले ही मसीह हमारे पेशरो के तौर पर मौजूद है। वो उस लंगर को थामता है और फिर उसको हिलने नहीं देता, उसको पायदारी बख्शता है, उसको कायम रखता है, पर्दा के अंदर तक वो हमें लेकर जाता है। यानी हमारी उम्मीद जो खुदावंद यीशु मसीह में है, हमें ईमान से जो है वो होली ऑफ होलीज में, पाक तरीन मकाम में खड़ा करती है, जिसमें लावियों के सरदार काहिन खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं, ईमानदार मसीही रास्तबाज लोग खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उस पर उम्मीद लगाने से, वो पाक तरीन मकाम में यीशु मसीह की जात में अभी भी ईमान में खड़े। गोया यीशु मसीह पाक मुकाम में है, पाक तरीन मुकाम में, तो उसकी जात में हम वहां पर खड़े। और लिखा है कि वो सरदार काहिन के तौर पर हमारा पेशरो है, फोररनर। और फोररनर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फोररनर था। और फोररनर का दो तरह के फोररनर होते हैं। एक फोररनर जो होते हैं वो बादशाहों के आगे पेशरो, उनके पहुंचने से पहले जाते हैं उन जगहों पर जहां पर बादशाह ने जाना होता है। तो वो हालात का जायजा लेते हैं, वहां की जगहों का जायजा लेते हैं, रोड्स का जायजा लेते हैं, और फिर बादशाह को आकर बताते हैं, आगाही सारे जो है वो चीजों की वो देते हैं। अगर रोड्स ऊंचे नीचे हों, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने के ताल्लुक से कहा गया कि ऊंचे नीचे रोड्स को ठीक करेगा, ताकि जो बादशाह
کرائسٹ آئے اس کے لیے راہیں ہموار کرے وہ. تو ایک یہ فور رنر ہے. ایک فور رنر ہوتا ہے جو پہلے کسی جگہ پر جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے. تو یاد رکھیں ہمارا پیش رو ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح ایسا وہ فور رنر ہے جو ہولی آف ہولیز میں جو پاک ترین مقام میں پہنچ چکا ہے. اس لیے پہنچ چکا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کے فٹ سٹیپس پر اس کے پیچھے چلتے ہوئے پاک ترین مقام میں ہم پہنچے. ابھی ہم یسوع مسیح میں اپنی امید کا لنگر جو ہے وہ ڈال کر اس کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں ایمان سے. لیکن اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی تعلیم پر چلتے ہوئے ہم ضرور ہی جو ہے وہ فزیکلی بھی جو ہے وہ جلالی بدنوں میں اس جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر کوئی ناپاک نہیں کھڑا ہو سکتا. بلکہ وہ جو راست باز اور پاکیزگی میں چلنے والے ہیں جنہوں نے اپنے جامے یسوع مسیح کے لہو سے دور رکھے ہیں وہی لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے اور خداوند کی عبادت کریں گے جہاں پر لاویوں کے قبیلے کھڑے نہیں ہو سکے. اور سال میں ایک مرتبہ جاتے تھے سردار کاہن بھی. لیکن ہم اب تک اس مقام میں پردہ کے اندر اور یہ پردہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے اٹھا دیا اور ہمیں وے بنا دیا, ہمارے لیے راستہ بنا دیا تاکہ ہم اپنی جانوں کے لنگر جو ہماری امید ہے اس امید سے جو ایمان لانے سے پاک روح سے باپ ہمیں دیتا ہے اس امید کے وسیلہ سے اس پاک مقام میں جو ہے وہ چلے جائیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اس لیے محنت اور جان فشانی کرتے ہیں کیونکہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب ان آدمیوں کو خاص طور پر ایمانداروں کا منجی ہے. یعنی ہم نا امیدی کی حالت میں نہیں ہیں. ہم نا امیدی کی حالت میں ایسے ہی کلیسیاؤں کے لیے خدا کے لیے محنت نہیں کر رہے, جان فشانی نہیں کر رہے, بلکہ ہماری امید اس زندہ خدا پر ہے جو خاص طور پر ایمانداروں کا منجی ہے, نجات دہندہ ہے, یعنی جو اٹرنل سالویشن دینے والا ہے. یہ ہماری اس پر امید ہے اور اس امید کے وسیلہ سے ہم ضرور ہی خدا کی بادشاہی میں پاک ترین مقام میں کھڑے ہوں گے. اور ہمیں ایسا کرنا ہے جو آج ایمان میں اپنی امید کے ساتھ اپنے لنگروں کو وہاں پر نہیں ڈالتا یا اس کے لنگر وہاں پر نہیں جاتے ہولی آف ہولیز میں, پردہ کے اندر نہیں پہنچتے, وہ توبہ کریں آج, کیونکہ ان کے لنگر اس دنیا کی بدکاریوں گندگی کے سمندروں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں پر ان کا مقدر جو ہے وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور ان کے لنگر عارضی جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہلنے والے ہیں اور انہوں نے اپنے زندگیوں کے جہازوں کو ان پر ٹکایا ہوا ہے اور ان کے زندگی کے جہاز ضرور ہی ان گندگی گناہوں کے پانیوں میں ہلاکتوں میں جو ہیں وہ غرق ہو جائیں گے. لیکن ہم جو زندہ امید کے ساتھ خداوند یسوع مسیح میں زندگی بسر کر رہے ہیں, راست بازی پاکیزگی یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں, جب ہماری امید ہمارا یسوع مسیح ہے تو پھر ہم ہمیشہ قائم رہیں گے, ہماری زندگیاں قائم رہیں گی, ہمارا ایمان کا جہاز زندگیوں کا جہاز ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا اور ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے. ایمان امید محبت تینوں ہیں یہ دائمی, یعنی کہ یہ امید جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ نے ہمیں دی ہے یہ نہ ختم ہونے والی امید ہے, یعنی یہ نہ ختم ہونے والا نہ ہلنے والا لنگر ہے, یہ ثابت اور قائم رہنے والا ہے. اس امید میں جو ابدی امید ہے, دائمی امید ہے, ہم بھی جو ہیں وہ اب تک قائم رہیں گے. تو جو نا امیدی کی حالت میں
اور بعض دنیا میں لوگ نا امیدی کی حالت میں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آتی، زندگیوں میں تاریکی ہی تاریکیاں ان کو نظر آتی، فیڈ اپ ہوئے ہیں، ڈسکریج جو ہیں، اور خودکشی بعض لوگ کر لیتے ہیں اس نا امیدی کی حالت میں، اور بعض سوچ رہے ہیں، تو میں ان کو ڈیوائن ڈائریکشن دوں گا کہ وہ اپنی جانوں کا لنگر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ڈالیں، تو پھر دیکھیں کہ کیسے امیدیں آپ کے لیے، کیسے راستے وہ آپ کے لیے کھولتا ہے۔ زندگی میں جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، کوئی پریشانی آپ کے خدا، آپ کے نجات دہندہ یسوع مسیح سے بڑی نہیں ہو سکتی، کوئی بیماری بڑی نہیں ہو سکتی۔ اپنے لنگروں کو جو ہے وہ مسیح میں ڈالنے، اس سمندر میں جو زندگی کا ہے، اس ذات کے اندر جو دائمی ہے، تو پھر وہ آپ کے لنگروں کو تھامے گا، آپ کے جہازوں کو قائم کرے گا، اور آپ کو استواری یعنی مضبوطی دے گا، اور آپ کی پروٹیکشن کرے گا۔ آپ کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہماری امید خداوند میں ہے، اگر ہم خداوند میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ویپن، کوئی ہتھیار، کوئی بیماری، کوئی وبا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو سوچیں کہ کن چیزوں پر امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا پر امیدیں لگانا سراسر بیوقوفی ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی خواہش دونوں مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہماری امید یسوع مسیح میں ہے، اور وہ ابدی امید ہے، تو پھر ہمیں ایک ایسی بادشاہی ملے گی جو لازوال، بے داغ اور ہمیشہ قائم رہنے والی۔ پولس رسول کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے، تاکہ ایک غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ یعنی ہماری امید اس لیے ہے، نئے سرے سے اس لیے اس نے پیدا کیا ہے، تاکہ ہماری جانوں کا لنگر، ہماری زندہ امید کے وسیلہ سے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث کو ہمیں عطا کرے، ہمیں دے، ایٹرنل سالویشن دے، اور اپنی حضوری میں قائم کرے۔ تو آج کی ڈیوائن ڈائریکشن کے ذریعہ سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ نا امید نہ ہو، یا اگر آپ زندگی میں بڑی مشکلات اٹھا رہے ہیں، تو ایمان لے آئیں خداوند یسوع مسیح میں، اور باپ پاک روح کی قدرت سے آپ کی زندگیوں میں ایسی امید پیدا کرے گا جو ابدی ہوگی، جس امید کے وسیلہ سے آپ ایک غیر فانی، لازوال، بے عیب خدا کی میراث کو، نجات کو، ابدی خوشی کو حاصل کریں گے۔ اس امید میں آج کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے، اس امید میں جو اس کی جان کا لنگر ہے، اینکر آف آور سول ہے، ہماری جان کا لنگر، اگر یہ ابدی امید ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا لنگر پائیدار، مضبوط، سٹرونگ ہے، جو ہماری زندگیوں کے اور ہمارے ایمان کے جہاز کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ نا امید نہ ہو۔ اگر دوسری چیزوں پر، دنیاوی چیزوں پر امیدیں لگائی ہوئی ہیں، تو توبہ کریں، باز آئیں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور اس امید میں زندگی بسر کریں گے، تو آپ ایٹرنل سالویشن، ابدی نجات، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یقیناً آج کی ڈیوائن ڈائریکشن کے وسیلہ سے آپ نے جانا ہے کہ ہماری جان کا لنگر کیا ہے، وہ ہماری ابدی امید ہے جو یسوع مسیح میں ہے، اور آپ نے اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ توبہ کی ہوگی۔ اگر کسی نے آج توبہ کی ہے اور اس نے اپنی امیدیں ہٹا کر خداوند یسوع مسیح میں، جو پولس رسول کہتا ہے وہ ہماری امید ہے، اور توبہ کی ہے، اس کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ٹیمپل آف گاڈ چرچ
بہار کلونی کو جوائن کرے اور مزید اپنے آپ کو، اپنی امید کو، اپنے ایمان کو سٹرونگ کرے، اور جب وہ کلام سنے گا تو پاک روح اس کی امید کو زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم اگلی جمعرات کو پھر ٹھیک 8 بجے ایک نئی ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ، نئے جوش، نئے ولولے کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔